बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें आपके सामने रखता हूं। जो अभी इमरान खान की हिफाजत के मामले से जो अमरीकी तर्जमान का एक हफ्ते में दूसरा बड़ा बयान सामने आया और अडियाला से इमरान खान का दूसरा अपना बयान भी सामने आ गया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बड़ा तगड़ा जवाब भी था। माफ़ी के मुतालबे पर भी इमरान खान के जवाब में एक राज भी खुल गया। बुशरा बीबी के आज 97वें दिन कानूनी लड़ाई के बाद बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली का हुक्म कामयाब। लाहौर हाई कोर्ट को ताले लगे, वकला पर तशद्दुद। पाकिस्तान बार कौंसल, पंजाब बार कौंसल कल हड़ताल कर रही है। इस्लामाबाद से भी एक बड़ी अहम खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और 9 मई में अब दोनों जानिब से भरपूर तैयारी, एक तरफ क्रैकडाउन की तैयारी और दूसरी तरफ जलसे की तैयारी। स्याह दिन डिक्लेयर है, लेकिन स्याह दिन तहरीक इंसाफ के लिए या उन 4 दीवारों के लिए। आरिफ अलवी ने कैद में आज सीरान से भी मुलाकात की और नून लीग के रहनुमा का ये कि डोनाल्ड ट्रंप की कॉल आने से पहले इमरान खान को रिहा करना होगा। बहुत बड़ा बयान। आज 76 से ज़्यादा मखसूस नशिस्तों का इलेक्शन कमीशन जो है वो रुकनीत मुअत्तली भी कर रहा है। 53 सूबाई हैं और 23 नेशनल असम्बली की नोटिफिकेशन आज बाकायदा मंजूरी होगी। और तहरीक इंसाफ के, जिस तरह आपको पता है, हक खाने वाले ये सियासी गिद्ध मुर्दार अब महरूम होंगे। अब तहरीक इंसाफ में भी अब किसको क्या मिलेगा, ये बड़ा अहम मामला है। और ख़ान का जो बयान नैब कोर्ट में सियासी गुफ्तगू, उस पर आज आमिर फारूक और तारिक महमूद जहांगीरी सुन रहे केस। सलमान अकरम राजा केस लड़ रहे हैं। ये वही केस है जिसमें इमरान खान ने जंगल के बादशाह का जिक्र किया और उसके बाद फिर पाबंदियाँ लगीं। अलकादर ट्रस्ट केस भी 13 मई तक मुलतवी कर दिया गया। और शेर अफजल मरवत ने अभी बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की अडियाला जेल के बाहर। एहतजाज का मामला, MNA के इस्तीफे होने तक की बात की। सारा मामला क्या है उसमें भी मैं आखिर में चल के बात करूँगा। सबसे पहले 9 मई की तैयारियों में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर छापे की इतलात हैं। फैसलाबाद में साहबजादा हामिद के घर पर मेंबर पार्लियामेंट, आपको पंजाब जो ज़का नियाजी हैं, सरदार नदीम डोगर हैं, इस तरह बाकी लोग भी हैं। फ़हीम खान कराची में उनकी रिहाइशगाह पर। और डेरा इस्माइल खान का जो जलसा है उसकी असल में तैयारियाँ हैं, रैलियाँ हैं, जलसे जुलूस हैं। कैदी नंबर 804 के प्ले कार्ड्स उठाए जाएंगे, PTI के झंडे, बिल्डिंग्स लहराए जाएंगे 9 मई के शहदा के लिए। अच्छा, ये शहदा तहरीक इंसाफ वाले, इनकी मुकम्मल तैयारी, क्योंकि उस तरह तो कोई शहीद हुआ ही नहीं वैसे भी। और दूसरी तरफ हुकूमत कन्वेंशन सेंटर, जिना कन्वेंशन सेंटर में ऐलान कर रही है, जहाँ आर्मी चीफ फौजी क़यादत की शिरकत का इम्कान है। वफाकी काबीना का खसूसी इजलास होगा। पार्लियामेंट में इस वाक़े की मज़म्मत के लिए शहदा से इजहार यकजहती। ये अब तहरीक इंसाफ का शहदा नहीं, ये पुराने शहदा जो है हमारे 25 जो कारकुन शहीद हुए, उन जिनकी अब तस्वीर तो उनकी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ इन्होंने तस्वीर पाकिस्तान फ़ौज के शहदा की रखी हुई हैं। अब ये घिनौनी सियासत भी हो रही है। कैप्टन कर्नल शेर की तस्वीर भी रखी, मुजस्मे की बात भी की, हालांकि वो मर्दान में सब जानते हैं वो मुजस्मा ही नहीं था जिसकी बात थी। कैप्टन कर्नल शेर के जस्ते खाकी के साथ तो जो हुआ वो BBC का पार्टिकली पढ़ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी शहदा की इज़्ज़त करते हैं। और इस तकरीब में ख्वाजा आसिफ जैसा बंदा, वज़ीर दिफा, जिसने पाकिस्तान के शहदा का मजाक उड़ाया, हर्जा सराई की, बदजुबानी की, बदकलामी की, जिसकी पाकिस्तान में कोई नज़ीर, कोई तारीख नहीं मिलती, वो भी कल 9 मई को स्याह दिन करार देगा। ये दिन वाकई स्याह दिन है, लेकिन ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिससे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी और पत्थर के दौर में भेजने का आगाज़। अभी शहबाज गिल का एक इंकशाफ आपने सुना होगा, रेंजर्स की वर्दियों में जो SSG के मेजर शहरियार और उसके साथी इमरान खान को अगवा का है। ज़रा अंदाज़ा करें। और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने जो कहा कि अवाम ने 9 मई के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। अब सिर्फ पिछले 2 साल में पाकिस्तान की मुआशी हालत और 9 मई के बाद किसान, मजदूर, सनतकार, ताजर, मईशत में आपने देखना है, करेंसी से लेके तजारती खसारे से लेकर ख़जाने के हालात, मुल्की दारों की खरीदो फरोख्त, गैर मुल्कियों को बेचने तक, मल्टी नेशनल कंपनियों का मुल्क छोड़ना, सनतें बंद होना, 80 लाख से ज़ायद मजदूरों का बेरोज़गार होना। और इंसाफ के हवाले से देखना है तो रैंकिंग देख लें अदालतों की, अदलिया के फ़ैसले देख लें, इंसानी हकूक़ के हवाले से देखना है अक़वाम मुत्तहिदा की दुनिया की रिपोर्ट्स पढ़ लें, सहाफ़त के हवाले से देखना है पिछले 1 साल में सहाफ़ियों के साथ क्या क्या बर्ताव हुआ, कितने शहीद हुए, कितने जिला वतन हुए, कितने जेलों में, कितने मुकदमात, कितने मीडिया हाउसेस बंद, आज़ादी इज़हार राय पर मुकम्मल बैन, आज भी खान की तस्वीर नहीं लगाने देते। खारजा पॉलिसी पर देख लें आप, अपने ताल्लुकात 1 साल में देख लें, पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इन तमाम तबकात के साथ जो पाकिस्तान में है इस वक्त, जो कुछ हुआ वो 1 साल में पाकिस्तान को 50 साल पीछे ले गया। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की कि इमरान खान की जान के हवाले से खदशात का इजहार आज अमेरिका कर रहा है, बार बार क्यों कह रहा है कि ज़बरदस्ती ताकत के ज़रिए झुकाने की पूरी कोशिश इमरान खान को, बेगुनाह खान को 9 मई पर माफ़ी मांगने की, जिस पर असद कैसर ने कल बड़ा खूबसूरत बयान दिया कि माफ़ी तो वो मांगे जिन्होंने दस्तूर तोड़ा, माफ़ी तो हमने कभी अपने बाप से नहीं मांगी, तुमसे क्या मांगेंगे। तो ये बड़ा अहम पैगाम पहुँचा दिया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रहूफ हसन ने भी कल बड़ी कड़ाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की
اور یہ ویسے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پہلی پریس کانفرنس نہیں تھی. 2 سال میں تحریک انصاف کے خلاف 4 پریس کانفرنس ہوئی ہیں. ایک میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی شامل تھے اور اس میں سابق آرمی چیف اور موجودہ آرمی چیف بھی تھے تحریک انصاف کے خلاف جو خطاب باقاعدہ طور پر کرتے رہے, اور اس میں جیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کرتی ہے. لیکن اب شاید نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی, فوج کو انہوں نے واقعی سیاسی بنا دیا. اور خان کا یہ بڑا اہم بیان ہے, بہت اہم بیان ہے اڈیالہ جیل سے, کہ ایک تو 2014 کے دھرنے کی انکوائری کو بسم اللہ کریں, خوش آمدید کہتے ہیں, اور دوسرا خان نے کہا انکوائری کمیٹی بنائیں آپ, لیکن خدا کے واسطے فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹ کے لائیں. بڑا اہم بیان. 27 سال تحریک انصاف کی سیاست میں کوئی انتشار نہیں, اقتدار کا. خان کہتا ہے میں بھوکا نہیں ورنہ 2 حکومتیں انتخابات کے لیے اپنے جوتے کی نوک پہ نہ رکھتا. اقتدار چاہیے تو حکومت ہی نہ چھوڑتے, کبھی استعفے نہ دیتے. خان نے تو جیل سے وہی پیغام, بڑے وہ سادے سوال کہ کس کے حکم پر مجھے اغوا کیا. تحریک انصاف کو کچلنے کا منصوبہ, 25 لوگوں کی لاشیں آپ واپس کرنے کے بعد اہل خانہ کو ڈراتے اور دھمکاتے رہے. کون تھے جو کور کمانڈر ہاؤس اور کینٹ کی سیکیورٹی ہٹاتے رہے. لندن پلان کے 3 ٹارگٹ, خان جیل میں, نواز شریف کیسز معاف اور تحریک انصاف کو کرش کرنا. تینوں کے ثبوت مریم نواز کے جلسوں میں موجود. ڈن ڈسٹڈ, پلڑے برابر, سارے آپ کو یاد ہوں گے. اور دیکھیں 2 مزید کردار عمران خان نے اس منصوبے میں بتایا, ایک قاضی فائز چیف جسٹس آف پاکستان, اور دوسرا سردار سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر. دونوں کے درمیان سہولت کاری اور خان کے خلاف مقدمات, اور انہی مقدمات میں زرداری, آل شریف, ان کے بچوں کے کیسز کو معاف. تو یہ بہت بڑا پیغام تھا. اب تو یہ مجھے لگتا ہے دباؤ میں کیے ہیں چیف جسٹس, جیسے عمر بندیال صاحب ان کے اہل خانہ ان کے قبضے میں تھے 14 مئی کے الیکشن کروانے کے بعد. اسی طرح قاضی فائز کا بھی اور سردار سکندر سلطان راجہ کا بھی یہی معاملہ ہوگا. یاد رکھیے گا 1971 کا خان نے دوبارہ ذکر کیا کہ یہ لوگ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. خان انہیں بار بار معاف کیجیے گا وارننگ دے رہے ہیں کہ خدا کے واسطے پاکستان کے ساتھ زیادتی نہ کریں. 24 مارچ 1971 کو یحییٰ خان حکمران تھا اور وہ ڈھاکہ میں تھا, لیکن مذاکرات وہ نہیں کرنا چاہتا تھا. اور پھر 24 گھنٹوں کے اندر 25 مارچ کو مشرقی پاکستان میں فل فلیج فوجی آپریشن, 9 مئی کا فالس فلیگ جیسے ہوا, اس طرح مشرقی پاکستان میں طاقت سے عوامی لیگ کو کرش کیا گیا. شیخ مجیب کے خاندان کو آپریشن سرچ لائٹ میں وہاں جو تباہی اور بربادی ہوئی, وہی جو 2023 سے 2024 تک جاری ہے. اور یہی بات خان انہیں بار بار کہہ رہا ہے, تحریک انصاف کو ختم کرنا, کرش کرنا, خان کو مائنس کرنا, اب یہ ان کے بس میں نہیں. یہ انہیں چیز سمجھ اللہ کرے آ جائے کہ سیاسی جماعتیں نہیں ختم ہوتی اور کرپٹ سیاسی جماعتیں نہیں ختم ہوتی جب تک عوام کے اندر مقبولیت نہ ختم ہو. لیاقت علی خان, شیخ مجیب الرحمان, فاطمہ جناح, ذوالفقار علی بھٹو, حتیٰ کہ نواز شریف جیسے لوگ ختم نہیں ہو سکے, حالانکہ وہ ڈیلز بھی کرتے رہے. کیا خود نواز شریف کو واپس لانے پر مجبور نہیں ہوئے؟ کیا اعجاز الحق اپنے والد ضیاء الحق کا آج نعرہ لگا سکتا ہے پبلک میں؟ ضیاء الحق کا نام و نشان مٹ گیا ہے. عمر ایوب اپنے دادا ایوب خان کا نام فخر سے لے سکتا ہے؟ وہ اس سے دوری اختیار کرتا ہے. ایوب خان کا نام مٹ گیا. مشرف کی اولاد اہل خانہ اس کی قبر پر جا کر دن کی روشنی میں دعا نہیں پڑھ سکتے, رات کے اندھیرے میں چھپ کر دفناتے رہے. جنرل باجوہ گمنامیوں کے اندھیرے میں قرآن پاک ہاتھ میں لے کے گھومتا ہے, والدہ کی قبر کی قسمیں اٹھاتا ہے, اپنی بے گناہی کا یقین دلاتا ہے. انجینئر علی مرزا نے جو بات کی تھی نا, کعبے کی چھت پر چڑھ کر قرآن بھی ہاتھ میں لے کے بولے تو لوگ محبت نہیں کریں گے, تسلیم نہیں کریں گے. یہ مائنس کرنا یہ ہوتا ہے. خان پر کون سا الزام نہیں لگایا؟ طالبان خان, یہودی ایجنٹ, ملک دشمن, غدار, زانی, دنیا کا کوئی ایسا الزام تاریخ میں آپ اپنے سوچیں ذہن میں, اخلاقیات کے حساب سے, مذہب کے حساب سے, روایات, معاشرے کی اقدار, انہوں نے خان پہ لگا دیا الزام. خان کو اللہ نے پہچان کیا دی. ذرا میں سوچتا ہوں, یقین کریں پاکستان میں کہیں بھی کوئی شخص اونچی آواز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے تو لوگوں کو خان یاد آ جاتا ہے. بس دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں. یہ انہیں بھی پتہ ہے, یہ بھی جانتے ہیں کہ میں غلط نہیں کہہ رہا, لیکن یہ مانیں گے نہیں. آج خان کی آگے چلتے ہیں. وفادار بیوی بشرا بیوی 97 دن کی قانونی لڑائی کے بعد, جسے تمام صحافی لغویات اور جھوٹ بولتے رہے, 31 جنوری کو جج بشیر نے جب 9 بجے صبح سزا سنائی تو بشرا بیوی 9:30 بجے اڈیالہ جیل پہنچ گئی. پھر انہوں نے اسی شام بنی گالہ کو جیل, سب جیل بنا کے وہاں بھیج دیا. بشرا بیوی کی درخواست پر ہم نے کیا ہے جی ڈرامہ. انہوں نے یہی کیا تھا کہ مریم نواز کی وہ فلم فلاپ نہ ہو. عام قیدیوں کے ساتھ وہ اڈیالہ میں رہنے کے لیے اپنے خاوند اور تحریک انصاف کے عام ورکرز کی طرح وہ جنگ لڑتی رہی, مجھے وہاں بھیجو. 3 مہینے 7 دن کے بعد, 97 دن کے بعد یہ منظور ہوئی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ قید میں 6 مہینے کے درجہ رہنما بھاگ کر یا تو گھر یا جیل میں جاتے ہیں, اسپتال میں جاتے ہیں, یہ اپنا گھر چھوڑ کر جیل میں. عارف علوی اسی لیے آج جب قید میں ساتھیوں کو ملنے گیا, سرفراز چیمہ اور باقی یاسمین راشد وغیرہ کو, تو وہ یہی بات کرتا. بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا. ویسے وہاں خان پہ کیا بات کروں, وہ تو خود بیچارہ اس وقت پھنسا ہوا ہے, دباؤ میں ہے. اور اسی طرح شیخ افضل مروت نے بھی جو آج باتیں کی اڈیالہ کے بارے, وہ بڑی خطرناک باتیں ہیں. شبلی فراز اور عمر ایوب کے اوپر الزام کہ انہوں نے اڈیالہ جیل سپرنٹنڈنٹ کی وجہ سے مجھے ملنے نہیں دیا.
یہ بڑا دیکھیں، یہ بڑا کرٹیکل ٹائم ہے تحریک انصاف کے لیے. تمام رہنما، شیر افضل بڑا اہم رہنما ہے، احتجاج کو لیڈ کر سکتا ہے. یہ حالت نزاع میں، مردہ حالت میں تحریک انصاف کو اس نے اٹھایا تھا اس وقت. اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر افضل مروت پاکستان کی عوام کو موبلائز کرنے اور عوامی تحریک چلانے کے لیے چند پارٹیوں کے اندر یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتے ہیں. ایسے رہنما تمام پارٹیوں میں 13 مختلف مقامات میں بھی پچھلے اس کے جلسے جلوس اور احتجاجی تحریک میں دیکھ رہا تھا. مومنٹم بلڈ کرتا ہے، خان کی بات کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے. 6 مہینوں میں آپ دیکھ لیں جو اس نے کیا. تحریک انصاف کے کئی بھی احتجاج ہو، عوام سے رابطے ہوں، سندھ سے لے کے کراچی، خیبر پختونخوا، ہر جگہ. اب یہ جلسوں کی منسوخی ایک مقام سے دوسرے مقام باقی لوگ کر رہے ہیں. وکلا کے حساب میں دیکھ لیں، حامد خان نے جس طرح صدیق جان نے کہا سپریم کورٹ کیسز کو شدید نقصان پہنچایا، اسی طرح اب تحریک انصاف کے رہنما خود ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اب شبلی فراز پہ جو شیر افضل نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی کابینہ سے اس کے بھائی کو نکالا، اب اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے عہدے سے نہیں پہنچنے دیا، اور سب سے بڑا افسوس کہ خان کے حکم کو سائڈ پہ رکھ کے پارٹی کے اندر ووٹنگ کروا کے سیاسی کمیٹی سے فیصلہ دلوا. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اور یہاں پہ سعودی سفیر کے حوالے سے جو شبلی فراز پر الزام ہے کہ اس نے عمران خان کو بتایا کہ سعودی سفیر نہیں چاہتا کہ شیر افضل پی اے سی کا بنے وہ رہنما، اور اپوزیشن میں کوئی عہدہ اس کو دیا جائے. یہاں یہ سوچنا چاہیے سعودی سفیر عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کے مظاہرے کی لیڈ کیوں نہیں کرتا؟ پھر آ کے وہ ان سے مذاکرات کیوں نہیں کرواتا بٹھا کے؟ جو خان کے لوگوں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں وہ بند کروائے، جو چھاپے پڑ رہے ہیں، تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، خواہ مخواہ ان کو جھنڈا نہیں مارا جا رہا ہے، سعودی سفیر وہ کیوں نہیں رکھواتا آ کے؟ عدت نکاح اور القادر ٹرسٹ سے گھٹیا کیسز جو بنتے ہیں اسلام کے حساب سے، وہ کیسز واپس کروائے سعودی سفیر. اگر وہ نہیں کروا سکتے تو پھر ایک سیاسی جماعت کے اندرونی فیصلے کو یہ کس طرح اثر انداز کر کے شبلی فراز کو کہا کہ شیر افضل ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ سعودی سفیر نے شبلی فراز کو یہ کہا ہوگا. یہ شبلی فراز صاحب نے اگر اپنی طرف سے بنائی ہوگی بات، یا شیر افضل تک پہنچی سے ہی نہیں. لیکن شبلی فراز شیر افضل کو پسند نہیں کرتا، یہ بات درست ہے. یہ مخالفت ہے اور شدید ترین مخالفت ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اب جو عمر ایوب اور شبلی فراز کے ساتھ شیر افضل نے انکار کیا کہ، اور یہ بھی کہا کہ ڈالا جیل اس وقت تک نہیں ہوتی تو خان خود نہیں بلائیں گے. ان کے بڑے کردار اب لوگوں کے جو خیبر پختونخوا مشکوک ہو گئے. دیکھیں پرویز خٹک سیف ہاؤس میں گیا، اگلے دن پارٹی بدلا دی. شبلی فراز پرویز خٹک کی اس پارٹی کے چیئرمین بننا چاہ رہے تھے ابھی الیکشن کے بعد، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور یہ مجھے بڑا پکا پتہ ہے، مرج کرنا چاہ رہے تھے. اور ابھی علی ظفر کو جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنایا گیا، لیکن شبلی فراز نے جب یہ کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ گرفتار نہیں کرے گی، یہ آپ کو گارنٹی ہے، مجھے اپوزیشن لیڈر بنایا، تو پھر بنایا گیا. عمر ایوب صاحب کے بارے میں بھی یہی معاملہ، یہی باتیں ہو رہی ہیں. اب تحریک انصاف کا دیکھیں احتجاج کل شروع ہو جائے گا، تمام لیڈر ایک دوسرے کی، ان سب کی کلائی کھل جائے گی کون کہاں کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے، کیونکہ خان نے تو کہا ہے احتجاج کریں. اب احتجاج ہی سب سے آخری سولوشن ہے، ان کے پاس اور تو کوئی نہیں ہے. مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، اس میں بھی دیکھیں تحریک انصاف کے پاس آ رہی ہیں، اور بہت سے لوگ جو پارٹی چھوڑ کر چلے گئے اور کچھ پارٹی کے اندر بھی موجود ہیں، وہ اپنے اہل خانہ، اپنے بہن بھائیوں کو مخصوص نشستوں پر لانا چاہتے ہیں، رشتہ داروں کو. میں یہی سوچ رہا تھا خان جیل میں ان لوگوں کو عہدوں کی پڑی ہیں، پارٹی کی اس میں پڑی، لیکن یہاں پنجاب کی قیادت بھی آپ کو پتہ کمپرومائز ہے. کل وہ حماد اظہر نے ایک ٹویٹ کی، اور ایک اور ٹویٹ تھی کس کی، اس پہ لوگوں نے کہا واہ جی واہ کیا بات. چند لوگوں نے جو آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف میں ہمیشہ غدار آپ کو بتاتے ہیں، انہوں نے کہا جی واہ جی حماد اظہر نے ہمارا دل جیت لیا، ہائے ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس نے ایک ٹویٹ کر دی لیکن جو اصل کام ہے کرنے کا، 9 مئی کل 1 سال ہو گیا، پرفارمنس دکھائیں نا. آپ بیٹھ کے دیکھیں تمام رہنماؤں کی پرفارمنس کا ایک چارٹ بنائیں. پاکستان کے جو لوگ ہیں جنہیں آپ نے ووٹ دی اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے علاقے میں، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو ایسے نام رکھے سب کے، ان کی ایک پرفارمنس کارڈ بنائیں آپ لوگ. کون سا رہنما پچھلے 1 سال سے کیا کیا کرتا رہا، عمران خان کی گرفتاری کے بعد ان کا کیا عملی کردار تھا، انہوں نے تحریک انصاف کے لیے کتنے جلسے کیے، کتنے جلوس کیے، عوام میں کتنی موبلائزیشن کی، ان کے آنے سے تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہوا، یا ان کے جانے سے تحریک انصاف کو کیا نقصان ہوگا. آپ بیٹھ کے یہ جائزہ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کون کہاں کھڑا ہے. پنجاب میں جو لوگ ابھی موجود نہیں ہیں، ان کے نہ ہونے سے پنجاب کے حالات کیا ہیں، خیبر پختونخوا میں جو موجود ہیں ان کے ہونے سے خیبر پختونخوا کے حالات کیا ہیں، سندھ میں اور بلوچستان میں بھی اسی طرح کمپیئر کر لیں، آپ کو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. اب جو رہنما اگر اپنی جان بچانے کے لیے میدان میں نہیں آ رہے کہ ہم نے پارٹی کو بچایا ہوا ہے، خان جیل میں ہے، اس کے بعد پارٹی اگر چل رہی ہے، تو ان 4-5 لوگوں کے جیل میں جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں. یہ صرف اپنی کھال بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے یہ رہنما جیلوں سے بچتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ان کی ظاہر مجبوریاں ہیں، کسی کو بھی جیل پسند نہیں، یہ تو قدرتی بات ہے، کوئی بھی خوشی سے جیل نہیں جانا چاہتا. اور یہ اپنی کھال بچانے کے لیے کہ ہمیں جیل عوام میں نہ جانا پڑے. ٹویٹر پہ آسان ہے، پوسٹیں کرنا آسان کام ہے، آپ کو پتہ ہے 2-4 تحریک آپ لائن لکھ کے مار دیں، وہ
لوگوں نے پڑھنی ہے پڑھ دیں, نیچے کمنٹس آ جائیں گے, 2-4 جواب دے دیں. اور کہ اب یہ جو فائنینشیل کرپشن کے بھی الزامات بہت سارے لگ رہے ہیں کہ اس نے اس سے پیسے پکڑے ہیں, اس نے اس سے پکڑے ہیں. مخصوص نشستوں کے معاملے پر بھی اب یہ کام چل رہا ہے کہ لیڈرشپ کو کچھ لوگوں کو پنجاب میں باقاعدہ آفرز کی جا رہی ہیں کہ اگر مخصوص نشستیں آئیں تو مجھے دینی ہے, اس طرح بندر بانٹ کرنی ہے. بہرحال یہ معاملات ان کے چلتے رہیں گے. یہ پیٹی کرائمز ہیں, چھوٹے چھوٹے جرم ہیں. ہم ابھی اس وقت چونکہ براڈر پکچر دیکھ رہے ہیں, بڑے لیول پہ دیکھ رہے ہیں, خان کی رہائی پر معاملات جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیا کہہ رہی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے میں دیکھ رہے ہیں. ابھی مشاہد حسین نے جو بات کی کہ خود وہاں سے فون آئے گا ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں تو پھر یہ لوگ چھوڑیں گے, اس سے پہلے انہیں رہائی کر دینی چاہیے. تو یہ بہت ساری اہم چیزیں ہیں, انشاءاللہ اس پہ مزید اپڈیٹ کرتا ہوں اپنا نیکسٹ ویلاگ میں. صابر شاکر صاحب کا کل صبح جو انٹرویو تھا وہ بڑا شاندار تھا, وہ ضرور چیک کیجیے گا, اس میں انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں. تو اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.